तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मानद ये है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम बहार। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने यूना की किताब का मुताला मुकम्मल किया जो अंबिया असगर की लिखी कुतब में से एक है। यूना की किताब में हमने खुदावंद के नबी के मुतल्लिक सीखा, हमने उसकी नाफरमानी का नतीजा भी देखा जिसकी वजह से वो एक बड़ी मछली के पेट में रहा। जबकि मसीह को देखें तो वो एक कामिल खादिम था। मसीह ने खुदा की फर्मा बरदारी की और उसकी मर्जी पूरी की और सलीब पर मसलूब हुआ। मसीह की मौत उसकी फर्मा बरदारी का नतीजा है। लेकिन अजीजो, यूना का मछली के पेट में जाना उसकी नाफरमानी का नतीजा था। आज हम नए अहदनामा की किताब के मुताले में यूहन्ना के पहले खत के मुताले का आगाज करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। आप कैसे हैं? जी मैं ठीक हूँ। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम जब भी किसी नए किताब के मुताले का आगाज करें तो उसके मुसन्निफ के मुतालिक जानते हैं, इसके अंदरूनी और बैरूनी सबूत देखते हैं जिससे हम इसके मुसन्निफ के बारे में सीखते हैं। यूहन्ना के खतूत का मुसन्निफ कौन है? देखें भाई, मैं कहना चाहूँगा कि इस खत का मौजू जब्दी का बेटा यूहन्ना है और हमने देखा कि उसका जिक्र इस खत में नहीं हुआ और यहाँ तक कि उसका जिक्र यूहन्ना की अंजील में भी नहीं हुआ। ये हलीमी की मिसाल है। उसने अपने भाई या अपनी माँ का यूहन्ना की अंजील में भी जिक्र नहीं किया है। इंजील में उसने खुद को शागिर्द कहा जिससे मसीह को मोहब्बत थी। जी बिल्कुल, उसने अपने आप को वो शागिर्द कहा जिसने मसीह से मोहब्बत रखी और इस खत में बैरूनी और अंदरूनी शवाहिद हैं कि यूहन्ना ही इसका मुसन्निफ है। और मैं कहूँगा कि बाइबल की शुरुआत ही से तमाम मुफक्करीन इस बात से इत्तफाक रखते हैं कि यूहन्ना इसका मुसन्निफ है, मतलब कि यूहन्ना रसूल ने ही इस खत को लिखा है। और बहुत से अंदरूनी सबूत भी हैं और जो अल्फाज उसने अंजील में इस्तेमाल किए वही खतूत में भी इस्तेमाल किए हैं। मसलन अंजील में मोहब्बत का जिक्र 60 मरतबा हुआ और इस खत में 50 मरतबा हुआ। उसने अंजील और इस खत में नूर, जिंदगी, अब्दी जिंदगी और गवाही के अल्फाज इस्तेमाल किए। और यही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि उसने कई मरतबा इन दोनों जगहों पर एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए। उसका अंदाज नुमाया है, उसने सच को बताया और मुस्बत और मनफी पहलुओं को बयान किया। सही लिखा है, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है, पर जो बेटे को नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। अंजील और खत में यही अंदाजे बयां है। उसने सच्चाई के दोनों पहलू बयान किए। एक वाज़े अंदरूनी सबूत है कि यूहन्ना रसूल ही इस खत का मुसन्निफ है। यूहन्ना की इंजील और इस खत में यही अंदाज बयान है। आप हमें इस खत के मुसन्निफ और यूहन्ना रसूल के किरदार के मुतल्लिक मजीद बताएं। यूहन्ना और उसका भाई याकूब दोनों माहीगीर थे और यूं महसूस होता है कि याकूब यूहन्ना से बड़ा था, पर मैं कहूँगा कि यूहन्ना तमाम शागिर्दों में से छोटा शागिर्द था। और ये दोनों भाई जब्दी के बेटे थे। इनका बाप जब्दी माहीगीर था और उसका बड़ा कारोबार था, क्योंकि जब खुदावन ने जब्दी के दोनों बेटों को बताया तो वो उसके कारोबार और अपने बाप को छोड़कर मसीह के पीछे हो लिए। उनका कारोबार था। और जब मसीह ने उन्हें बुलाया तो वो दोनों सब कुछ छोड़कर मसीह के पीछे हो लिए। जैसा कि पतरस रसूल कहता है, वो मसीह के लिए जांफिशानी करते थे। पहले वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शागिर्द थे। उन्होंने यूहन्ना को ये कहते हुए सुना, देखो ये खुदा का बर्रा है। यूहन्ना की अंजील के पहले बाब में ये लिखा है। जब उन्होंने ये सुना तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को छोड़कर मसीह की
پیروی کرنے لگے اور وہ اور اندریاس مسیح کے ساتھ رہتے تھے، اور وہ دونوں اپنے اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ مسیح کے پاس لائے۔ اندریاس اپنے بھائی شمعون پطرس اور یوحنا یعقوب کو مسیح کے پاس لایا، اور میں کہوں گا کہ پطرس اور یعقوب اور یوحنا مسیح کے قریب ترین شاگردوں میں سے چند ایک شاگرد تھے، جی اور وہ خداوند کے ساتھ بہت سی جگہوں پر گئے۔ وہ مسیح کے ساتھ اس کمرے میں گئے جہاں یائر کی بیٹی مر گئی تھی، جہاں پر میں کہوں گا کہ مسیح کی صورت بدل گئی تھی، اور وہ مسیح کے ساتھ گتسمنی کے باغ میں بھی گئے، اور مسیح نے کہا کہ میری جان نہایت غمگین ہے، یہاں تک کہ مرنے کی نوبت پہنچ گئی ہے۔ اور یوحنا بھی مسیح کے لیے بہت جذباتی تھا، اور یہاں تک کہ مسیح نے اس کو اور اس کے بھائی یعقوب کو بوانرگس یعنی کہ گرج کے بیٹے کہا، اور انہوں نے ایک مرتبہ خداوند سے کہا کہ آسمان سے آگ نازل ہو تاکہ سامریوں کا سارا گاؤں جل کر بھسم ہو جائے۔ انہوں نے خداوند سے کہا، اے استاد، ہم نے ایک شخص کو تیرے نام سے بدروہیں نکالتے دیکھا ہے، اور اس کو منع کرنے لگے کیونکہ وہ تیری پیروی نہیں کرتا۔ لیکن یسوع نے اس سے کہا، اسے منع نہ کر، کیونکہ جو تمہارے خلاف نہیں وہ تمہاری طرف ہے۔ ٹھیک ہے، ہم تاریخی لحاظ سے جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خط کب لکھا گیا، مزید یہ کن لوگوں کے نام لکھا گیا، ہمیں اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ خط اور یوحنا کی سب تحریر نئے عہد نامے کی آخری تحریر میں سے ایک ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ خدا نے یوحنا کی عمر بڑھا کر 100 سال کر دی تاکہ وہ اپنے آخری ایام میں کلیسیا کو بچائے، اور یہ قیمتی خزانہ ہے، یعنی یوحنا کی انجیل یا 3 خطوط میں اور مکاشفہ کی کتاب۔ کسی نے یوحنا کو موسیٰ سے تشبیہ دی، بالکل ایسے ہی جس طرح موسیٰ نے سینا کے بیابان میں موسیٰ نے الہام کی 5 کتابیں لکھیں، اور جب یوحنا نے پتمس کے ٹاپو پر مکاشفہ کی کتاب کو لکھا، جو کہ ان 5 کتابوں میں سے آخری کتاب ہے، یوحنا کے 3 خطوط اور مکاشفہ کی کتاب، تو اس کا تعلق تحریر کے وقت سے ہے۔ یہ خط مسیحی خطوطوں میں آخری خط ہے، اور یہ خط کوئی مخصوص لوگوں کے نام نہیں لکھا گیا، بلکہ میں کہوں گا کہ یہ خط مسیح کی کلیسیا کے نام عام خط ہے۔ صحیح، یہ خدا کی کلیسیا کے نام عام لکھا گیا خط ہے، ہر اور جگہ، جی ہر جگہ، کسی مخصوص گروہ یا جغرافیائی حصے کے نام نہیں، جیسے پولس رسول نے مخصوص کلیسیا کے نام خط لکھے۔ جی ہاں، ٹھیک ہے، بالکل۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ اس مختصر سے خط کے سادہ سے معنی ہے۔ اس کی بنیاد پہلے باب کی پہلی 4 آیات پر مبنی ہے۔ اس خط کے پہلے باب کی پہلی 4 آیات میں اس میں زندگی کے کلام کے مجسم ہونے کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ کیونکہ باب کے ساتھ ہی ابدی زندگی ہے، یہ اس کے چنے ہوئے گواہوں کے لیے ہے، جتنوں نے اس کو دیکھا اور سنا، وہ ایمانداروں میں شامل ہوئے، تاکہ ان کے ساتھ ہی شراکت رکھیں جو پہلے رسولوں کے ساتھ تھی۔ در حقیقت یہ شراکت مثالی ہے۔ یہ باپ اور بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ شراکت ہے۔ رسول نے کہا، اور یہ باتیں ہم اس لیے لکھتے ہیں کہ ہماری خوشی پوری ہو جائے۔ مسیح میں خدا کے ظہور سے مسیحی ذمہ داری کا ثبوت ملتا ہے۔ خدا جو نور ہے، ہمارے برتاؤ میں بھی اس کے نور کا اثر شامل ہو۔ جو بھی خداوند کا نام لیتے ہیں اور ان کا حال بیان کرتے ہیں، جو اعمال سے زیادہ باتوں سے مطمئن ہیں۔ ہم نے آپ سے سیکھا کہ یوحنا کی انجیل اور اس خط کا مصنف یوحنا رسول ہیں۔ ہمیں یوحنا کی انجیل اور اس پہلے خط کے درمیان فرق اور ان میں مماثلت کے متعلق بتائیں۔ جی بھائی یوسف۔ در حقیقت اس میں بہت مماثلت اور فرق موجود ہے۔ یوحنا رسول نے انجیل لکھی اور لکھا ہے کہ لیکن یہ اس لیے لکھی گئی
کہ تم ایمان لاؤ کہ یسوع ہی خدا کا بیٹا مسیح ہے اور ایمان لا کر اس کے نام سے زندگی پاؤ۔ اس کے نام سے یہاں لکھا ہے کہ یہ باتیں اس لیے لکھی گئیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو، جیسے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہو کہ انجیل میں ابدی زندگی ہے، یہ ابدی زندگی رکھتی ہے۔ دوسری بات، یوحنا کی انجیل میں مسیح کی الوہیت کا پہلے بیان خط ہے، میں۔ مسیح مجسم ہوا۔ اور بھائی ایاد، میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یوحنا کی انجیل میں صرف یہی نہیں لکھا، بلکہ اس میں مسیح کی انسانیت کا بھی بیان موجود ہے کہ یسوع مسیح در حقیقت مجسم خدا ہے، اور یہ واضح طور پر لکھا ہے یسوع مسیح اس وقت مجسم بہت سی ہوا۔ بدعات مسیح کی انسانیت کا انکار کرتی تھی۔ جی بالکل۔ یوحنا کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح میں کیا حقیقت موجود ہے۔ اس کے دوسرے باب کی 8ویں آیت میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ یہ بات اس پر اور تم پر صادق آتی ہے۔ جی مسیح میں موجود حقیقت انجیل میں ظاہر ہوئی، اور اس خط میں اور ہم میں ظاہر ہوئی، کیونکہ صحیح۔ ہم نے وہی زندگی پائی۔ جب گیہوں کا بیج زمین پر گرا تو مر کر بہت پھل لایا، جیسا کہ مسیح کی زندگی میں تھا۔ یوحنا کی انجیل میں یہ بیان ہے، اور صحیح۔ یہ بات اس پر صادق آتی ہے، بالکل۔ لیکن اس کے جی اٹھنے کے بعد ہم وہی پھل بنے تاکہ اس میں موجود سچائی ہم میں بھی موجود ہو۔ یوحنا ہاں۔ کے پہلے خط کا یہی موضوع ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ ٹھیک ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 18ویں باب میں لکھا ہے کہ خدا کو کسی نے نہیں دیکھا، اکلوتا بیٹا جو کہ گود میں ہے۔ پھر لکھا ہے اسی نے ظاہر کیا ہے۔ پہلے یوحنا کے 4 باب کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ اگر ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو خدا ہم میں رہتا ہے، سو کسی نے خدا کو نہیں دیکھا۔ اور پھر لکھا ہے کہ بیٹے نے مجسم ہو کر خدا کو ظاہر کیا ہے، اور میں کہوں گا کہ لیکن آج مسیح زمین پر موجود نہیں ہے، تو ہم اس پیغام کو لوگوں کو کیسے دیں تاکہ وہ مسیح کو جان جائیں؟ ایک دوسرے سے محبت رکھیں، یہاں تک کہ صحیح۔ یوحنا کی انجیل میں میں کہوں گا کہ پارکولیٹس کا ذکر ہے، اور اس سے مراد ہے خداوند خدا کا پاک روح جو باپ مسیح کے نام سے بھیجتا ہے۔ اور پھر پہلے یوحنا میں پارکولیٹس خدا مسیح ہے، وہ تسلی دینے والا خدا ہے، اور پارکولیٹس کا لفظی مطلب ہے کہ مددگار۔ اگر کوئی گناہ کرے تو باپ کے پاس ہمارا ایک مددگار موجود ہے۔ انجیل میں یہ مددگار ہمارے ساتھ ہے، جبکہ یوحنا کے پہلے خط میں آسمان پر ہمارے لیے مددگار موجود ہے۔ بھائی یوسف، آپ نے یوحنا کی انجیل کے 14ویں باب کا موضوع بیان کیا، مددگار یعنی پاک روح۔ مسیح ہمارے لیے مددگار یعنی پاک روح بھیجتا ہے۔ جی ہاں، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں مسیح کے جانے کے بعد کسی شخص کے آنے کا بیان ہے، اور وہ کہتے ہیں جو ہمارا مددگار ہوگا۔ یوحنا کی انجیل میں سے ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ کسی شخص نہیں بلکہ پاک روح کے متعلق لکھا ہے؟ 14ویں باب میں خداوند فرماتا ہے روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ اسے دیکھتی اور نہ جانتی ہے، اور تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے اندر ہوگا۔ کیا یہ الفاظ کسی انسان کے لیے کہے جا سکتے ہیں؟ دنیا اسے حاصل نہیں کر سکتی پر تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اور یہ لوگ ایک بہت ہی اہم نقطے کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اور پھر میں یہاں پر یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ مسیح نے اس مددگار کو بھیجا، اور میں کہوں گا کہ یہ مددگار مسیح کا پیغمبر ہے۔ اور کیا یہ لوگ مانتے ہیں کہ وہ مسیح کا پیغمبر ہے؟ مسیح کا یہ ان کے پیغمبر۔ لیے مشکل ہے، صحیح۔ یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ بھائی آپ نے بتایا کہ یوحنا ماہی گیر تھا، اور اس کے باپ کا اپنا کام تھا یعنی اپنا کاروبار۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کیا یوحنا کے کام کی فطرت سے اس کی خدمت اور اس کی تحریر پر کچھ اثر ہوا؟ خاص کر بائبل میں لکھا ہے کہ وہ اپنا جال درست کر رہا تھا۔ یوحنا کی تحریر اور جال کی مرمت کرنے میں کیا مماثلت موجود ہے؟ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ ایک نمایاں مفکر نے پطرس، یوحنا اور پولس کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے کہا کہ خداوند خدا نے پطرس کو بلایا، وہ جال ڈال رہا تھا۔ یہ پطرس کے لیے نمایاں ہے کیونکہ وہ پینتی کوست پر روحانی جال ڈال رہا تھا، اور اس سے 3000 روحیں بچ گئیں۔ اور پھر اس نے کرنیلیس کے گھر جال ڈالا اور اس کا گھرانہ ایمان لایا۔ پطرس جال ڈالنے میں ماہر تھا، جبکہ یوحنا جال کی مرمت کرنے میں ماہر تھا۔ جب خداوند نے اسے بلایا وہ جال مرمت کر رہا تھا،
اور اس نے بتایا کہ بدعتوں کی وجہ سے یہ جال ٹوٹ گیا اور یوحنا نے اس کی مرمت کی اور یوحنا نے ان بدعتوں کو بھی بے نقاب کیا۔ بے نقاب کیا۔ اور میں کہوں گا کہ اسی لیے یوحنا نے یہ خط تحریر کیا، اور جب خداوند نے پولوس کو بلایا تو وہ خیمہ بنا رہا تھا۔ پولوس ایک خیمہ درزی تھا، اور یہ پولوس ہی تھا جس نے کلیسیا کو خدا کے گھر کے طور پر متعارف کروایا، اور یہ سچ ہے۔ روح میں خدا کا مسکن بناؤ۔ بائبل مقدس اپنی ابدیت اور تفصیل میں کتنی خوبصورت اور عظیم ہے۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ یوحنا پطرس اور یعقوب کا ساتھی تھا، اور یہ تین مسیح کے ساتھ رہے اور مسیح مخصوص جگہوں پر ان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ جب یسوع نے یائر کی بیٹی کو زندہ کیا اور پہاڑ پر جب مسیح کی صورت تبدیل ہوئی اور گتسمنی کے باغ میں بھی یہ تینوں یسوع کے ساتھ تھے، ہم جاننا چاہیں گے کہ ان تین شاگردوں میں کیا چیز نمایاں ہے، خاص کر یوحنا کے حوالے سے بیان کیجیے گا۔ دیکھیں بھائی، ان تین واقعات میں مسیح کا 3 گنا جلال ظاہر ہوا۔ جب وہ ان کو اپنے ساتھ اس کمرے میں لے گیا تو ہم نے مسیح کے الہی جلال کو دیکھا۔ اس نے مردہ لڑکی کو زندہ کیا اور پھر اس سے کہا کہ تلیتا کومی، جس کا ترجمہ ہے اے لڑکی میں تجھ سے کہتا ہوں اٹھ۔ مجسم خدا کی آواز کے سوا کسی اور کی آواز سے مردہ زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ اس کا الہی جلال ہے۔ جی ہاں، بالکل۔ پہاڑ پر اس کی صورت بدل گئی، یہ اس کا شاہانہ جلال ہے۔ اس کا چہرہ سورج کی مانند روشن ہوا، اور وہاں آسمانی مقدسین یعنی کہ موسیٰ اور ایلیا بھی موجود تھے، اور وہاں زمینی مقدسین یعنی پطرس، یوحنا اور یعقوب بھی موجود تھے، جو کہ جسمانی اعتبار سے کمزور تھے۔ یہ بادشاہی کا منظر ہے۔ پطرس نے اپنے دوسرے خط میں یہ لکھا ہے کہ جب ہم نے تمہیں اپنے خداوند یسوع مسیح کی قدرت اور آمد سے واقف کیا تھا تو دغا بازی کی گھڑی ہوئی کہانی کی پیروی نہیں کی تھی، بلکہ خود اس کی عظمت کو دیکھا تھا جب ہم اس کے ساتھ مقدس پہاڑ پر تھے، اور گتسمنی کے باغ میں اخلاقی جلال ظاہر ہوا، فرما برداری اور تابعداری، کامل انسان۔ اس نے کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ خدا نے اسے چھوڑ دیا، وہ ہماری خاطر گناہ بنا تو بھی، نہ جیسا میں چاہتا ہوں بلکہ جیسا تو چاہتا ہے ویسا ہی ہو۔ اس نے باپ کی تابعداری کی۔ سو یوحنا اور اس کے ساتھی پطرس اور یعقوب مسیح کے اس جلال کے گواہ ہیں۔ الہی جلال جب یائر کی بیٹی کو جلایا، شاہی جلال جب پہاڑ پر اس کی صورت بدلی اور اس کو کامل انسان کی طرح دیکھا جب اس نے فرما برداری کا پیالہ قبول کیا۔ جی بھائی یوسف، آپ نے بتایا کہ یوحنا کی اس تحریر کا ایک مقصد ہے۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس خط کو تحریر کرنے میں یوحنا کا کیا مقصد تھا، اس خط کو لکھنے کا مقصد اور اس خط کا عنوان۔ اس نے خط لکھا کہ اناستیت اور بدعت کے خلاف تنبیہ کرے، اور میں کہوں گا کہ ہم نے کلسیوں کے خط میں بھی ان بدعتوں کو دیکھا، اور پولوس رسول نے اس خط میں بھی ان کے متعلق بات کی، جبکہ یوحنا رسول نے اس کو بیان کیا۔ لیکن یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سوال یہ ہے کہ یہ اناستیت کیا ہے، اور اس کو بیان کیا کہ یہ بدی ہے، جبکہ خدا بدی کا سرچشمہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ یہ معاملہ خدا کی طرف سے ہوا، اور یہ در حقیقت ان کے لیے مسئلہ تھا، ان کے پاس اس کا حل نہیں تھا، کیونکہ یہ خدا کی طرف سے نہیں بلکہ انسان کے ناقص دماغ کی پیداوار تھی۔ ان کا ماننا تھا کہ خدا نے دوسرے درجے کا خدا بنایا اور اس نے تیسرے درجے کا، اور یہاں پر میں کہوں گا کہ یوں کرتے کرتے وہ خدا جس نے سب کچھ پیدا کیا تاکہ خدا کو اس تخلیق سے دور بالکل رکھیں۔ صحیح، ان کے سب حل بیکار ہیں، اور پولوس نے کہا کہ اس کا حل یوں نہیں ہو سکتا۔ لکھا ہے کہ ساری معموری اس میں سکونت کرے۔ صحیح۔ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی بھی چیز اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ صحیح۔ اس نے اناستیت کی بدعت کو بے نقاب کیا، جو کہتے ہیں یہ سب چیزیں شر ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مسیح انسانی جسم میں نہیں آیا بلکہ وہ آسمانی جسم میں آیا، مطلب کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ یہ جسمانی خون اور بدن نہیں گوشت نہیں رکھتا تھا۔ پر یوحنا نے اس خط میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ مسیح یسوع خون اور گوشت کے ساتھ اس زمین پر آیا، اور جو کوئی روح مسیح کا اقرار نہ کرے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اور ان کی اس سوچ کے نتیجے میں 2 چیزیں ہوئیں۔
पहली चीज बदन की तहकीर, और मैं आज बड़े अफसोस के साथ ये कहना चाहूँगा कि हम आज बदन की तहकीर को होते हुए देखते हैं, और मैं कहूँगा कि आज के दौर में हम ऐसे लोग हैं जो बदन को बुरा जानते हैं। जिस्मानी बदन। जी, खून और गोश्त जी। ये बुरा नहीं है, क्योंकि मसीह ने इसे मोल लिया है और इससे हम खुदा की खिदमत करते हैं, और हमारे बदन रूहुल कुद्स का मकदस हैं और ये बुरा नहीं है। पौलुस ने लिखा, मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। जिस्मानी बदन नहीं, ये जिस्मानी बदन नहीं है, है। नहीं, बल्कि इंसानी जी, बिल्कुल। फितरत की बात है। लफ्ज बदन के बाइबल मुकद्दस में दो मानी हैं, गोश्त और बदन, और यूनानी जुबान में इसके लिए दो अल्फाज हैं, सुमा और सिरका, और अंग्रेजी में इसको फ्लश और बॉडी कहते हैं। पर यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें इसमें फ़र्क रखना है ताकि हम अपनी फितरत पर काबू रख सकें। लिखा है कि क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की, बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है। उनका दूसरा ख्याल है कि जब जिस्म हर हाल में बुरा है तो उसके साथ जो चाहें वो करें, उसको आजादी इसके साथ जैसा चाहें करें, क्योंकि ये तो बुरा है। और मैं कहूँगा कि 19वीं और 20वीं सदी में ऐसी बहुत सी बिदतें हैं जो यहाँ जाहिर होती हैं। शुक्रिया भाई यूसुफ। हम वक्फे के बाद मेहमानों से एक और सवाल लेंगे। हमें बताएं कि हम यूहन्ना के पहले खत की तकसीम कैसे करें। दर हकीकत इस खत को तकसीम करना आसान नहीं है, क्योंकि यूहन्ना रसूल ने जो ख्यालात बयान किए वो एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन अपनी आसानी के लिए पहले दो अबवाब एक हिस्से को जाहिर करते हैं, तीसरा चौथा बाब दूसरे हिस्से को, और पांचवां बाब तीसरे हिस्से को। पहले दो अबवाब का मरकजी मौजू नूर है, तीसरे और चौथे बाब का मौजू मोहब्बत है, जबकि पांचवें बाब का मौजू है जिंदगी। और मैं कहूँगा कि पहले तीन अबवाब में इन तीन मौजूआत का जिक्र मिलता है, और जैसे पहले बाब को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। पहला हिस्सा नूर है और दूसरा हिस्सा जिंदगी के मुतल्लिक है, यानी कि पहले बाब में वो हमें बयान करता है कि नूर और जिंदगी में ताल्लुक मौजूद है। ठीक है। और फिर दूसरे बाब की 9वीं आयत में हमें नूर, जिंदगी और मोहब्बत में वाज़े तौर पर ताल्लुक मिलता है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है तो वो तारीकी में है, और जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में रहता है। और दूसरे बाब में नूर और मोहब्बत में वाज़े ताल्लुक मौजूद है, और तीसरे बाब में मोहब्बत और जिंदगी में ताल्लुक है। और हम ये जानते हैं कि मौत से निकलकर जिंदगी में दाखिल हो गए हैं, क्योंकि हम भाइयों से मोहब्बत रखते हैं, और जो मोहब्बत नहीं रखते वो मौत की हालत में रहते हैं। जिंदगी और नूर में, और नूर और मोहब्बत में, और मोहब्बत और जिंदगी में ताल्लुक मौजूद है। यहाँ तीन हिस्से हैं। पहले दो अबवाब में नूर, तीसरा और चौथा मोहब्बत, और पांचवा बाब जिंदगी के बारे जी। में है। मेरा आज का आखिरी सवाल है, जैसे कि हम किसी भी मुसन्निफ का अंदाज उसकी तहरीर से देख सकते हैं, और गालिबन ये एक सा हो सकता है। एक जी। मुसन्निफ जो है वो नकाद होता है, और वो एक तारीख दान भी और स्कॉलर भी होता है। और जब हम यूहन्ना की इंजील को पढ़ते हैं तो उसने इसमें मोहब्बत के बारे में लिखा। उसकी इंजील में मोहब्बत का जिक्र बार बार हुआ, जबकि मुकाशफा की किताब में अदालत और अफसोस का बयान है। एक ही मुसन्निफ मोहब्बत की इंजील और अदालत के मुतल्लिक किताब कैसे लिख सकता है? ये इख्तियार किसका है? बल्कि आदमी रूहुल कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। और जब हमने खुदा के गज़ब की बात की तो बहुत से लोग हैरान हुए। बल्कि ज़बूर नवीस कुछ यूं कहता है कि ऐसा खुदा जो हर रोज़ कहर करता है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो खुदा को नाखुश करती नाखुश। हैं। मैं कहूँगा जैसे कत्लो गारत है, नापाकी और सब बुराइयाँ। खुदा इन तमाम बुराइयों से खुश नहीं होता। लिखा है क्योंकि खुदा का गजब उन आदमियों की तमाम बेदीनी और नाराज़गी पर आसमान से जाहिर होता है जो हक को नाराज़गी से दबाए रखते हैं
ہم اس کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ خدا پاک ہے، وہ اپنی صداقت اور محبت میں پاک ہے، اور میں کہوں گا کہ جو بھی یہ خیال کرتا ہے کہ خدا گناہگار کو جہنم میں ڈالتا ہے، وہ خدا کی پاکیزگی کا انکار کرتا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت میں پاک ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ نہ ہی وہ چاہتا ہے کہ کسی کی ہلاکت ہو، اور مسیح کا صلیب پر مصلوب ہونا بھی اس کی محبت کو واضح طور پر بیان کرتا ہے۔ دیکھیں، خدا کی محبت پاک اور صاف ہے، اور یہ خدا کی صفات میں سے ایک ہے۔ صحیح۔ اور بائبل مقدس فرماتی ہے، اور میں نے یہ 2 بار سنا، کہ قدرت خدا ہی کی ہے، اور سرافیم نے، میں کہوں گا کہ 3 بار کہا، قدوس قدوس ہے۔ قدوس۔ ٹھیک ہے، یوحنا نے اپنی انجیل میں اس کی محبت کو بیان کیا کہ جو بیٹے کو قبول کرتا ہے وہ ابدی زندگی پاتا ہے، لیکن جو بیٹے کا انکار کرتا ہے زندگی نہ پائے گا بلکہ خدا کا قہر اس پر بھڑکے گا۔ صحیح۔ بہت شکریہ۔ ہم چاہتے ہیں کہ شکریہ۔ ہمارے ناظرین اس خط کے متعلق جان لیں اور اس سے مستفید ہوں۔ خدا کے فضل سے اگلی قسط میں دوبارہ ملیں گے اور مطالعے کا باقاعدہ آغاز خدا آپ کریں کو گے۔ بہت برکت دے۔ شکریہ، آپ سب کا بھی شکریہ۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کی قسط میں سیکھا کہ یوحنا کے خط میں شواہد موجود ہیں کہ یوحنا ہی اس خط کا مصنف ہے۔ یوحنا کی انجیل اور اس کے خطوط میں مماثلت پائی جاتی ہے۔ ہم نے اس قسط میں یہ بھی سیکھا کہ یوحنا نے انجیل لکھی اور محبت کو بیان کیا، اور میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ مکاشفہ کی کتاب بھی یوحنا نے تحریر کی، جس میں خدا کے قہر کا بیان ہے جو مسیح کا انکار کرنے والوں پر نازل ہوگا۔ یہ انجیل کے 2 پہلو ہیں۔ اگر ہم مسیح کو قبول کریں تو ابدی زندگی پاتے ہیں، اور اگر ہم اس کا انکار کریں تو زندگی نہیں بلکہ اس کا قہر ہم پر بھڑکے گا۔ عزیز ناظرین، لکھا ہے، اگر تو دانا ہے تو اپنے لیے، اور اگر تو ٹھٹھا باز ہے تو خود ہی بھگتے گا۔ مسیح آیا تاکہ ہم زندگی پائیں۔ مسیح نے اپنے کرم کا ہاتھ بڑھایا۔ ہم مسیح کو قبول کریں تو ابدی رحم اور کرم کو پائیں گے، اور اگر آپ مسیح کو رد کر کے کسی اور کی تلاش کریں گے اور صلیب کے کام کا انکار کریں گے اور نفرت رکھیں گے جو مسیح نے ہماری خاطر پورا کیا، تو مستقبل میں ہمارے لیے صرف خدا کا قہر باقی رہے گا۔ اپنے مستقبل کے بارے میں سوچیں اور فیصلہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مسیح کا اقرار کریں۔ اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ غني 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 وكمل ترحالك وانت تقول أعني وهو مكمل مشوارك. غني 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 وكمل ترحالك وانت تقول أعني وهو مكمل مشوارك. لما تزيد الهموم جواك عز الإله اتشدد بهموم خط البكرة معاك. لما تزيد الهموم جواك عز الإله اتشدد بهموم خط البكرة معاك. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.